बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक बार फिर खबरें हैं कि सिर्फ दो ऑप्शन हैं, दो जीम की ऑप्शन है। सहाफ़ी अदनान आदिल ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है कि या जेल होगी या जिला वतनी होगी। इमरान खान के सामने सिर्फ यही दो ऑप्शन होंगी, और ये मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ। इमरान खान के दुश्मन इतने बुज़दिल और इतने ज़हनी पस्ती का शिकार हैं कि उन्हें लगता है कि इमरान खान बाहर आ गया, इलेक्शन लड़ गया तो हम नहीं बचने वाले। इस टाइम अपनी अपनी ज़ात को बचाने के लिए कुछ लोग पाकिस्तान को तबाह करने पे तुले हुए हैं, और मैं आपको भी दिखाता हूं। IMF के हवाले से भी कुछ तफसील बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस सिस्टम को नंगा करके दिखाता हूं, और फिर मैं 10 सवाल पूछना चाहता हूं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से, जिन्होंने नैब के केस में इख्तलाफी नोट लिखा है, जिसमें वो ये कहते हैं, उनका इस्तदलाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के अंदर नहीं घुसना चाहिए। पार्लियामेंट ने कानून साजी की है, ये उन्हीं का हक है, वो चाहें तो बनाएं, चाहें तो इसको तब्दील कर दें। तो मैं उनसे 10 सवाल भी पूछूंगा, और ये बड़े अहम सवाल हैं। बंदियाल का आज आखिरी दिन, एक स्याह तरीन दौर खत्म हो रहा है और कल से काजी का दौर शुरू हो रहा है। इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि काजी को अल्लाह ने मौका क्या दिया है और रास्ता वो क्या चुन सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दो सर्वेस दिखाना चाहता हूँ। नवाज शरीफ को जब सजा हुई तो ये जरा आप मुलाजा करें। ये सर्वे है जिसमें अवाम ज्यादातर मुल्क की डायरेक्शन के बारे में नेगेटिव सोच ही रखती हैं, ज्यादातर यही होता है, और ज्यादातर हुकूमत में आके अनपॉपुलर हो जाती हैं। लेकिन 2018 का एक सर्वे बताता है कि जब नवाज शरीफ को सजा दी गई और उसके बाद एक सर्वे करवाया गया तो 74% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान अब ठीक डायरेक्शन में जा रहा है, पाकिस्तान की सिमत अब दुरुस्त हो गई है। इसके बाद मैं आपको एक और सर्वे दिखाता हूं। जब इमरान खान को सजा दे दी गई तो उसके बाद एक सर्वे किया गया है, और सितंबर 2023 में यह सर्वे हुआ है। इसमें 98% लोग कह रहे हैं कि मुल्क गलत सिमत में जा रहा है। सर्वे करने वाली कंपनी का यह कहना है कि तारीख में इतना ज्यादा आवाम ने कभी नहीं कहा कि मुल्क गलत सिमत में जा रहा है। यह तारीखी रिकॉर्ड है इस सर्वे कंपनी का भी, और ये कब से सर्वे कर रहे हैं। इनका यह कहना है कि इतना ज्यादा अवामी रद्द-ए-अमल कभी नहीं आया कि अवाम कहे कि मुल्क गलत सिमत में जा रहा है। सिर्फ 2% लोगों को लगता है कि मुल्क ठीक सिमत में जा रहा है। ये कौन लोग हैं? टैक्स चोर, राशि, डाके मारने वाले, शराबी, जानी, इस किस्म के लोग हैं 2% जो होंगे जिन्हें लगता है मुल्क ठीक जा रहा है। 98% लोग कहते हैं कि मुल्क गलत सिमत में जा रहा है। जब नवाज शरीफ की सजा हुई तो 74% लोगों ने सपोर्ट किया कि मुल्क अब ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। जब इमरान खान को सजा हुई तो 98% लोग कह रहे हैं मुल्क गलत सिमत में जा रहा है। यह अक्लमंदों के लिए इशारा था अगर वो समझते तो। और जब 74% लोगों ने कहा था ना कि नवाज शरीफ को ठीक सजा हुई है और मुल्क ठीक सिमत में जा रहा है, तो उसको जिन्होंने डील दी थी उन्हें तभी सोच लेना चाहिए था कि अवाम एहतसाब चाहती है और असल एहतसाब चाहती है, ड्रामे नहीं चाहती, डीलें नहीं चाहती, बैक डोर जो आप करते हैं मामलात है वो नहीं चाहती। लेकिन ये किया गया। तो ये आपके सामने मैंने एक चीज रख दी है ना। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं। इस कौम के मुंह पे चपेड़े मार के नवाज शरीफ लंदन गया था आज से 4 साल पहले। तब मैं चीख रहा था, इमरान खान ने भी उस टाइम तकरीर की जी, हमें लगा बड़ा बीमार है, शीरी मजारी रो पड़ी, तो मैं उस टाइम चीखे मारता था जैसे अब मारता हूं कि ये आपको धोखा दिया गया है, ये डील हुई है, और आपको जिन्होंने ये कहा है कि इसको जाने दें, मर जाएगा, आप आराम से हुकूमत करें, मैशत संभालें, मुल्क ठीक करें, खत्म हो गई है नवाज शरीफ की सियासत, वो झूठ बोल रहे हैं। वो आपको तब भी धोखा दे रहे थे, वो अब भी कौम को धोखा दे रहे हैं। तब मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। आज आपके मुंह पे एक और चपेड़ रसीद की गई है 25 करोड़ लोगों के, कि जो बंदा पिछले महीने तक ओपोजिशन लीडर था, जिन्होंने साथ बैठ के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और सारी काबीना तय की, वो अब जाके नून लीग में शमूलियत इख्तियार करता है बाकायदा, जिसने पहले ऐलान किया हुआ था कि मैं उन्हीं के टिकट पे लड़ूंगा। मैं जरा सवाल करता हूं उन लोगों से जो कौम को चेस समझते हैं, जो सोचते हैं कि इमरान खान ने उनका दिमाग घुमा दिया है, वरना तो सब ऐसे ही थे। आप कौम को उल्लू का पट्टा समझते हैं, ये आपकी गलत फहमी है। आप राजा रियाज को पोजीशन लीडर बनाएंगे, कौम की पहले तो तौहीन करेंगे उसे बना के, फिर अब शहबाज शरीफ जैसे मकबूतुल आवाज शख्स को वजीर आजम की कुर्सी पे बिठाएंगे, ये कौम की एक और तौहीन होती है। लेकिन इस पे बढ़ के और तौहीन ये है कि अपोजिशन लीडर और हुकूमत का जो लीडर था वो सेम पेज पर थे, एक ही पार्टी से थे। जब इतने बड़े आप ड्रामे करेंगे और इमरान खान कहेगा कि यार सब एक ही साथ मिले हुए हैं, सब ने मिल बांट के खाया है, तो आप कहते हैं कि इमरान खान लोगों के दिमाग से खेल रहा है।
لوگوں کو مس گائڈ کر رہا ہے, بہکا رہا ہے, ورغلا رہا ہے. آپ تو عمران خان کو خود سچا ثابت کر رہے ہیں یہ بے شرمیاں اور بغیرتیاں کر کے. پارڈن فار مائی لینگویج, لیکن یہ تصویر دیکھ کے اگر کسی کو غصہ نہیں آتا نا تو وہ سب سے بڑا بغیرت ہے, اگر وہ پاکستانی بھی ہے تو. یہ ہوا ہے آپ کے ساتھ کھلواڑ, اس پہ آپ کا خون جوش مارنا چاہیے کہ اس طرح سے آپ کا سسٹم کنٹرول طریقے سے چلایا جاتا ہے. آپ کو بتایا جاتا ہے جمہوریت ہے, آپ کو بتایا جاتا ہے ووٹ کی کوئی اہمیت ہے. جب عمران خان پہلا شخص بولا اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا امریکہ کے کہنے پہ. اب دکھاتا ہوں کہ یہ ہیں سید منصور علی شاہ صاحب, سپریم کورٹ کے جسٹس, اور ماشاءاللہ سے قاضی فائز عیسیٰ کے بعد اعجاز الاحسن صاحب نے چیف جسٹس بننا ہے, اور اگر انہیں نہ بننے دیا گیا تو مجھے نہیں پتا کہ کیا سچویشن ہوگی, لیکن ان کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنیں گے, اور اگلے 10 سالوں کے لیے شاید یہ سب سے لمبے عرصے تک چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں. انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے کہ پارلیمنٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ جو قانون بنائے وہ بنائے, اور جو چاہے وہ بعد میں تبدیل کر دے. یعنی پارلیمنٹ کا یہ حق ہے, سپریم کورٹ کو بیچ میں انٹروین نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے 10 سوال پوچھے ہیں جو میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں, آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اگر پارلیمنٹ یہ قانون بنا دے کہ آپ کسی کو بھی قتل کر دیں اور آپ کو کوئی سزا نہیں ملے گی, تو کیا پھر بھی سپریم کورٹ چپ رہے گی؟ سوال نمبر 2, اگر پارلیمنٹ یہ قانون بنا دے کہ ریپ کرنا جائز ہے, آپ کو کوئی سزا نہیں ملے گی, تو کیا پھر بھی سپریم کورٹ چپ رہے گی اور یہ کہے گی کہ یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے, وہ جو چاہیں کریں؟ سوال نمبر 3, اگر پارلیمنٹ ایسا قانون بنا دے کہ آپ کہیں بھی ڈاکہ مار سکتے ہیں, تو پھر بھی سپریم کورٹ چپ رہے گی؟ سوال نمبر 4, اگر پارلیمنٹ یہ قانون بنا دے کہ آپ کسی پہ بھی ریشل ابیوز کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی پکڑا نہیں جائے گا, کچھ کہا نہیں جائے گا, تو کیا پھر بھی سپریم کورٹ چپ رہے گی؟ سوال نمبر 5, پارلیمنٹ یہ لا بنا دے کہ آپ کسی بھی دکان میں جا رہے ہیں, کسی سپر مارکیٹ میں جا رہے ہیں, کسی سٹور میں جا رہے ہیں, وہاں سے کوئی بھی چیز اٹھا لیں, آپ لے کے چلے جائیں, پیسے دیں نہ دیں, آپ کو کوئی قانون نہیں پکڑ سکتا, کیا پھر بھی سپریم کورٹ چپ رہے گی؟ کیا ایسے ملک چل سکتے ہیں؟ کیا یہ بنانا ریپبلک نہیں بن جائے گا اگر ایسے ہو جائے گا؟ سوال نمبر 6, اگر پارلیمنٹ ایسا قانون بنا دیتی ہے جس میں یہ جو قبضہ مافیا ہے, جو پلاٹوں پہ قبضہ کرتا ہے, زمینوں پہ قبضہ کرتا ہے, اگر یہ قانون بن جاتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو قبضہ کر سکتا ہے, جس میں ہمت ہے, تپڑ ہے, وہ کر لے اور کوئی قانون آپ کو نہیں پکڑے گا, تو کیا پھر بھی سپریم کورٹ چپ رہے گی؟ سوال نمبر 7, اگر پارلیمنٹ یہ قانون بنا دیتی ہے کہ شادی کرنا ایک جرم ہے اور جو شادی کرے گا اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا, تو کیا پھر بھی سپریم کورٹ چپ بیٹھی رہے گی؟ سوال نمبر 8, اگر پارلیمنٹ یہ قانون بنا دیتی ہے کہ اس ملک میں صحافت کرنا جرم ہے, اس ملک میں رپورٹ کرنا جرم ہے, کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں ہے, تو کیا پھر بھی سپریم کورٹ چپ رہے گی؟ اگر صحافت پہ اور میڈیا پہ مکمل پابندی لگا دی جائے, اخبار بند کر دیے جائیں, ایک قانون بنا دیا جائے, تو کیا سپریم کورٹ چپ رہے گی؟ سوال نمبر 9, اگر پارلیمنٹ ایک قانون بنا دیتی ہے کہ رشوت جائز ہے, آپ اپنے کام نکلوانے کے لیے اگر رشوت دینا چاہتے ہیں ضرور دیں, جو لینا چاہتے ہیں وہ ضرور لیں, اگر ایسا قانون بن جاتا ہے پارلیمنٹ سے, کیا پھر بھی سپریم کورٹ چپ رہے گی؟ اور سوال نمبر 10 جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جو اس نیب کے کیس کے حوالے سے, گو کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ بھی طاقتور لوگ فائدہ اٹھائیں گے, لیکن سوال ہے کیا عدالت تب بھی چپ رہے گی جب کچھ لوگ اپنے اوپن اینڈ شٹ کیسز میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے پرسن سپیسیفک قانون سازی کریں گے جس میں اپنے آپ کے سارے کیسز ختم کر دیں گے اور اپنے آپ کو کلین چٹ دے دیں گے؟ کیا سپریم کورٹ کو پھر چپ بیٹھنا چاہیے؟ سب کو پتا ہے کہ کیا 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 ہوا ہے, آپ کس کو پاگل بنا رہے ہیں, اور میں آپ کو پھر دوبارہ بتانا چاہتا ہوں. ناظرین, یہ ہے وہ پارلیمنٹ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے. آج راجہ ریاض اسی محفل میں ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے جہاں شہباز شریف بھی ہے, نواز شریف بھی ہے, اسحاق ڈار بھی ہیں, اور یہ اپوزیشن لیڈر بنا بیٹھا تھا, اور یہ پارلیمنٹ تھی, یہ اس کی اوقات تھی جس کو منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ مقدم ہے اور سپریم کورٹ کو غلط قانون سازی کو بھی ختم نہیں کرنا چاہیے. ان سوالوں کا جواب امید ہے کہ منصور علی شاہ صاحب ضرور دیں گے. اب آتے ہیں جسٹس بندیال کا آخری دن ہے. ناظرین, ان کی لیگسی ذرا دیکھتے ہیں. یہ وہ خواتین, ان کی شکلیں پہچانے, میں ان کے نام آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. عالیہ حمزہ ملک, ڈاکٹر یاسمین راشد, خدیجہ شاہ, صنم جاوید, طیبہ امبرین, فہمیدہ بیگم, روبینہ جمیل, روبینہ رضوان, روبینہ خان, افشاں بی بی, سمیہ اسد, فرزانہ سرور, ارونا نسیم, سعدیہ ناز, تسنیم اختر, فرخندہ, عائشہ بھٹا, ڈاکٹر سرمد ملک, شابانو گوجانی, آشما شجاع اور سمیہ شفیع.
ٹوٹل لیگیسی آپ کو یہیں سے سمجھ آ جائے گی کہ بندیال صاحب جو چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ان کے دور میں جو خواتین پہ ظلم کیا گیا ہے اس کی کوئی مثال آج سے پہلے کسی معاشر لا میں نہیں ملتی، اور یہ بندیال صاحب کی لیگیسی، کیونکہ یہ چاہتے ایک حکم دے کر خواتین کو کم از کم آزاد کروا سکتے تھے، جیسے مریم نواز کو بھی عورت سمجھ کے بیل دے دی گئی تھی، ان کو بھی بیل مل جانی چاہیے تھی۔ چلیں باقی جو چل رہی ہے سیاسی پولیٹیکل انجینئرنگ آپ میں اتنی تپڑ نہیں تھی، لیکن خواتین کو آپ رعایت دلوا سکتے تھے، آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ ارشد شریف کو انصاف دلا سکتے تھے، آپ نے وہ نہیں کیا۔ عمران ریاض خان کو آپ برآمد نہیں کروا سکے، آپ میں اتنی جرأت نہیں تھی، آپ کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جن کے لیے آپ نے کیا یہ سب، وہ آپ کو ایسے الوداع کر رہے ہیں۔ غدار کا سہولت کار گیا، اور ایک جگہ پہ ٹرینڈ کتے کے نام سے بھی چل رہا ہے، اور یہ ٹرینڈ پتہ ہے صرف نون لیگ نہیں چلا رہی، جن کی آپ نے خدمت کی ہے نا حقیقی معنوں میں، ان کی ٹیمیں یہ ٹرینڈ چلا رہی ہیں۔ یہ آپ کو صلہ ملا ہے، یہی آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے نا، آج آپ کو ہیرو کی طرح رخصت کیا جاتا۔ آپ کو اگر جان لیوا حملے کا بھی سامنا ہوتا نا، آپ کی نسلیں یاد رکھتی کہ ایک بہادر بندہ تھا، اور قوم آپ کو سلوٹ کرتی، آپ کا مقبرہ بنتا، قوم اسی طرح وزٹ کرتی جیسے علامہ اقبال کے مقبرے کو وزٹ کرتی ہیں۔ لیکن آپ نے ذلت کا رستہ چنا، قوم کو غلامی میں دے دیا۔ یہ آپ کو سوچنا پڑے گا۔ اور یہیں سے میں تھوڑا سا ٹچ دے دوں کہ قاضی کل سے حلف اٹھا رہا ہے، صبح اس نے صدر عارف الوی سے حلف لینا ہے۔ قاضی کے پاس دو رستے ہیں، ایک رستہ ہے جسٹس کارنیلیس کا جو عزت کا رستہ ہے، جو سر بلندی کا رستہ ہے، جس میں چلتے ہوئے آپ کا نام سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے، اور ایک رستہ ہے جسٹس بندیال اور جسٹس منیر کا۔ دیکھتے ہیں قاضی کس رستے کا مسافر بنتا ہے۔ اب آتے ہیں IMF کے پروگرام کی طرف۔ میں نے آپ سے کہا تھا میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ ناظرین، یہ میرے پیچھے آپ کو ڈاکیومنٹ نظر آ رہا ہے، یہ PTI کا IMF پروگرام تھا۔ اس پورے ڈاکیومنٹ میں کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ PTI نے کہیں پہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 50 روپے یا 60 روپے کی ہوئی تھی۔ پیٹرول پہ جو لیوی لگتی ہے وہ 30 روپے جو اس کی قیمت کی تھی نا، وہ 2018 میں مفتاح اسماعیل نے کی تھی۔ تحریک انصاف نے مور اور لیس سیم رکھا، بیچ میں اس پہ ریلیف بھی دے دیا تھا۔ اس کے بعد جب دوبارہ مفتاح اسماعیل آیا 2022 میں، تو اس نے پیٹرولیم لیوی 30 سے بڑھا کے 50 کر دی، اور پھر اسحاق ڈار جب آیا تو اس نے 50 روپے سے بڑھا کے 60 روپے کر دی۔ کسی ایک ڈاکیومنٹ میں آپ نہیں دکھا سکیں گے کہ تحریک انصاف نے پیٹرول پروڈکٹ کے اوپر 50 یا 60 روپے لیوی لگانے کی رضامندی ظاہر کی تھی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے قوم کے ساتھ کہ جی پیٹرول کی پرائس کا سارا ذمہ دار عمران خان کا IMF معاہدہ ہے۔ تو اس کی بھی آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں۔ عمران خان کا IMF معاہدہ ستمبر 2022 میں ختم ہو رہا تھا۔ مفتاح اسماعیل نے اس کو ایکسٹینڈ کروایا، اور اسحاق ڈار نے آ کے اس کو ختم کر دیا، نامکمل ختم کر دیا، اور ایک نیا معاہدہ کیا جو 9 ماہ کا ہے۔ یہ فروری یا مارچ میں ختم ہو رہا ہے۔ یہ 9 مہینے کا معاہدہ ہے، اس میں 3 یا $3.25 ارب ملیں گے پاکستان کو۔ سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے 1 مہینے پیٹرول کی قیمتیں فریز کر کے، یعنی نہ بڑھا کے IMF کا پروگرام خراب کر دیا، یا یہ کہتے ہیں کہ اس سے معیشت دیوالیہ ہو گئی۔ آج میں آپ کو فیکٹ دکھانے جا رہا ہوں۔ یہ آپ کو 2014، 15، 16، 17 کے نمبرز نظر آئیں گے۔ یہ وہ ٹائم تھا جب ڈالر کی قیمت کو اسحاق ڈار نے روک کے رکھا ہوا تھا زبردستی۔ آپ اس سے پہلے کا بھی ٹائم دیکھ لیں اور اس سے بعد کا بھی، ڈالر کی قیمت کس طرح اوپر نیچے ہوتی ہے پاکستان میں۔ لیکن اسحاق ڈار کے دور میں ڈالر کو روک کے رکھا گیا۔ دیکھ لیں آپ 2016 میں تو بالکل صفر تبدیلی آئی ڈالر کی قیمت میں، 17 میں تھوڑی سی تبدیلی آئی لیکن اتنی نہیں جتنی آنی چاہیے تھی، اور 14 میں تو اسحاق ڈار نے ڈالر کی قیمت کو نیچے کر کے روپے کی قیمت بڑھا دی۔ یہ سب کچھ فیک تھا، یہ سب کچھ غلط طریقے سے فراڈ کر کے پاکستان کا پیسہ تباہ کر کے جو ڈالر تھے کیا گیا۔ یہ 3-4 سال کی وہ تباہی تھی۔ لیکن خاص طور پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے دور میں 2013 میں ہم IMF کے پروگرام میں گئے، 2016 میں IMF کا پروگرام مکمل ہو گیا۔ ان 3 سالوں میں پھر بھی ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اور باقی ساری چیزیں تھیں وہ نسبتاً بہتر تھیں۔ ایون تو اسحاق ڈار نے ڈالر کو روکا ہوا تھا، بہت سارے غلط کام کیے ہوئے تھے۔ ہماری ایکسپورٹس جو 25 ارب ڈالر پہ تھیں، پیپلز پارٹی جہاں چھوڑ کے گئی تھی، وہ 20 ارب ڈالر پہ آ گئی تھی، تو تباہ تو کر دیا تھا سب کچھ۔ لیکن 2016 کے بعد کی اب ذرا گیم سمجھ لیں۔
نون لیگ نے LNG کے بھی معاہدے کیے، نون لیگ نے 2015 میں IPPs کے بھی معاہدے کیے، چینی پاور پلانٹ اور سارا کچھ، لیکن نون لیگ نے بجلی اور گیس کی قیمتیں فریز کر دیں۔ اسحاق ڈار جب تک رہا اس نے ڈالر کی قیمت بھی فریز کیے رکھی۔ اب تھا کیا، معاہدہ تھا کہ یہ چیز 100 روپے کی لینی ہے، لیکن نون لیگ کو پتا تھا کہ ایک تو نواز شریف پہ پاناما کا دباؤ آ گیا، 2016 میں پاناما لیکس آ گئے تھے، 17 میں جا کے نواز شریف نائل ہو گیا، تو 16 کے بعد نون لیگ کو یہ لگتا تھا کیونکہ نواز شریف کا یہ پاناما لیکس آ گیا ہے، اگر ہم نے مہنگائی بھی کی تو نواز شریف انپاپولر ہو جائے گا، تو انہوں نے ساری قیمتیں فریز کر دیں اور 2 سال تک یہ قیمتیں فریز رکھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے 1 مہینہ صرف عوام کو تھوڑی سی سبسڈی دے دی تو اس سے ملک دیوالیہ ہو گیا، تو مجھے ذرا جواب دیں جنہوں نے 2 سال قیمتیں فریز رکھیں، بجلی کی، گیس کی، ڈالر کی، انہوں نے کیا کیا ہوگا آپ مجھے بتائیں۔ چلیں پٹرول ڈیزل کا نہیں کہتے کیونکہ وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، یہ تھی اصل تباہی، یہ تھا اصل طوفان جو آیا اور جس سے پاکستان کی معیشت کی چولیں ہل گئیں۔ تو پاکستان کی تباہی شروع ہوئی 90 کی دہائی سے، سب سے پہلے جو نواز شریف نے ایک قانون بنایا اور منی لانڈرنگ کو جائز قرار دیا، سیکنڈ 94 میں جب بے نظیر کی حکومت میں IPPs لگے فرسٹ ٹائم، وہاں سے تباہی شروع ہوئی، پھر کچھ مشرف کے دور میں ہوا اور باقی نواز شریف نے کسر نکال دی۔ لیکن یہ بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں جی عمران خان نے معیشت تباہ کر دی کیونکہ جی وہ پروجیکٹ تھا، وہ پروجیکٹ ہوتا تو نواز شریف لندن نہ فرار ہوتا، وہ تو چاہتا تھا کہ نواز شریف کو جیل میں ڈالیں اور اس سے پیسے برآمد کریں۔ عمران خان جیل میں نہیں رکھنا چاہتا تھا نواز شریف کو، عمران خان صرف لوٹی دولت برآمد کرنا چاہتا تھا۔ اب میرا ایک سوال ہے، جس طرح شہباز گل کو الٹا لٹکا کے اس کا جبڑا توڑ دیا گیا اور مارا گیا مبینہ طور پہ، اگر نواز شریف کے ساتھ یہ کیا جاتا کیا وہ ساری لوٹی دولت واپس نہ کر دیتا؟ لیکن وہ لاڈلا ہے، مل بانٹ کے کھاتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہمیشہ لاڈ بڑھتا گیا ہے، اب بھی اسے واپس اسی لیے لایا جا رہا ہے اور آخری جوا کھیلا جا رہا ہے۔ عمران خان کی مقبولیت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نہ زرداری کچھ کر سکتا ہے، نہ بلاول کر سکتا ہے، نہ شہباز کر سکتا ہے، نہ مریم کر سکتی ہے، تو اب انہیں لگتا ہے ہم بڑی توپ چلا لیں گے اور پنجاب میں کیونکہ نواز شریف بڑا مقبول تھا کسی زمانے میں، اسے لائیں گے تو عمران خان کاؤنٹر ہو جائے گا، ادھر اس کو جیل میں رکھیں گے، ادھر نواز شریف آ جائے گا تو بلے بلے ہو جائے گی۔ یہ آخری جوا کھیلا جا رہا ہے، آپ نے اگر اس جوئے کو ناکام کر دیا تو یہ عمران خان کے پاؤں پکڑیں گے جا کے، بس آپ نے دھیان رکھنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کا ہر جلسہ فیل ہونا چاہیے، یہ جہاں جائے اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ عوام اب کیا سوچتی ہے۔ باقی کچھ لوگوں نے، کچھ دوستوں نے، رپورٹرز نے اور صحافیوں نے گوال منڈی کے علاقے میں جا کے سرویز کیے ہیں، اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھ لیں تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ نواز شریف از فنشڈ، اس کی سیاست ختم ہو چکی ہے، صرف ایک مردہ گھوڑے میں جان ڈال کے اس کا اپنا پپٹ بنا کے رکھے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔